बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, अमेरिका में रहने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नाज़रीन, अमेरिकी वफाकी तहकीकाती इदारा जो है FBI, उसने खबरदार कर दिया है और कैलिफोर्निया की हुकूमत को लिख दिया है, एक अलर्ट जारी कर दिया है कि ईरान जवाबी हमलों के तौर पर अमेरिकी वेस्ट कोस्ट के ऊपर ड्रोन हमले कर सकता है। ईरान जो है अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका जो इस वक्त नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, आज FBI ने ये अलर्ट जारी कर दिया है और जो मुख्तलिफ महकमे हैं पुलिस समेत उन महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि UAE में तमाम बैंक्स जो हैं, कॉर्पोरेट इदारे जो हैं, वो खाली हो चुके हैं। वहाँ लोग छोड़ के जा चुके हैं जब आपने सबसे पुराने ईरान के बैंक के ऊपर जब बमबारी होती है। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम बात, ईरानी जनरल का कहना है कि मंगल के दिन से डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात सीधे और खरे हैं। इजराइल इस वक्त एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ आम मीडिया, सोशल मीडिया उसको इस तरह से एक्सेस नहीं है। अगर आपको वो तस्वीर देखें तो जो गजा का मंजर था वो आज इजराइल का मंजर है। सूरत हाल बहुत बुरी तरह से बदल रही है। इस वक्त अरब ममालिक के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी बंदरगाह के ऊपर हमला हुआ तो खलीज की कोई बंदरगाह नहीं बचेगी। ये आने वाले दिन कितने संगीन होंगे, कितने मुश्किल होंगे। और साथ एक और बात भी आपको बताता चलूं, ये 2024 की वीडियो का क्लिप सुने, जब उसामा साहब ने कहा था कि आप वो वक्त देखेंगे जब अरब ममालिक में जंग लगी होगी और जंगें अपने पीक के ऊपर होंगी, और फिर आप मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर आप मुझे याद करेंगे कौन था जिसे 2024 में ये पेशगोई कर दी थी। ये जरा पेशगोई सुने, फिर आते हैं। ये पूरी दुनिया में होगा या सिर्फ पाकिस्तान, या ये सब कॉन्टिनेंट हमारे एरिया में होगा, कहाँ होगा? देखिए, पूरी दुनिया में होगा। हर मुल्क आपका अरब इसकी लपेट में आने को है, और ये हमारा खिता, अमेरिका, ये सारे के सारा निज़ाम ही एक करवट बदलने को है। इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, जंगें अरूज पे होंगी, खून बहेंगे। अपनी एक्सट्रीम का जो कुछ आप सोच सकते थे, जो कि कभी जंग अजीम दोम वालों ने देखा, जो कि आपसे पुराने लोगों ने देखा, अब आपका नंबर है। जी नाज़रीन, तो आपने ये पेशगोई सुन ली। अब आते हैं, अब 2 साल पहले हमने ये मंजरनामे खींच दिए थे, बता दिया था, लेकिन अब सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से कि ये अब पूरा खित्ता लपेट में आएगा। और फिर मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो 7 साल तक अनाज जखीरा किया था, वो क्या अब भी कोई हमें तरीका बताएं कैसे अब कैसे खुराक जखीरा हो सकती है, क्योंकि बहरान बहुत बड़ा आने वाला है। तेल तो समझे नापैद हो रहा है, हालात बदल चुके हैं। और सोना भी, उसामा साहब आपने कहा जब जंग लगेगी तो सोना कौन लेगा? यूएई वालों ने डिस्काउंट लगा दिया, ये ले सोना, डिस्काउंट पे ले जाएं। वो यार उसामा साहब मुझे याद आ गया, आपने कहा था खुराक ही रखें, सोना पीक में जाएगा, लेकिन जब जंग लगेगी तो सोना नहीं खाया जाएगा, खाना आपने फिर भी चावल ही है। तो आज दुबई में, यूएई में डिस्काउंट की वो लगी हुई है एड्स, प्रमोशंस कि डिस्काउंट पे ले जाओ सोना, भाई नहीं चाहिए। वाह उसामा साहब वाह, छा गए आप। लेकिन आप बताएं कि यार ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये क्या बनेगा? अब तो अमेरिका ने भी अलर्ट जारी कर दिया कि भाई ईरानी ड्रोन हमला कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। देखिए, ये जो सबसे पहले अमेरिका से शुरू करते हैं, और उससे भी पहले
اتنا پرانا کلپ نکال کے مجھے بھی یاد کرانے کے لیے شکریہ. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے لوگ مقابلے میں کلپس نکالتے ہیں 2 دن پہلے پریڈکشن دیتے ہیں پھر اس کا کلپ کٹواتے ہیں اور چلا دیتے ہیں. ایکچوئل چیز یہ تھی کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو نہیں میں اتنا کبھی اس پہ ایمفیسس کرتا، لیکن جو باتیں 24 میں جب کر رہے تھے اور لوگ بالکل اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور ہوٹ کرتے تھے، ٹانٹ کرتے تھے، تو اس وقت کی اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو آج ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں وہ ساری اپالوجی کے ساتھ واپس کیا جائے کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے جب لوگ نہیں مان رہے تھے یا لوگ دودھ کی نہریں بہا رہے تھے اس پورے خطے میں. امریکہ کی جہاں تک بات ہے، امریکہ کے اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی، تو امریکہ پہ ایک تو سائبر اٹیکس کا خطرہ ہے اس ٹائم، ہائی ٹیک سائبر اٹیک. اسی طریقے سے ان کے جو گورنمنٹ اور جو ٹرمپ اور اس کی گورنمنٹ کے خلاف کیسز کی اچانک ایک ویو چلے گی اب ان کی کورٹس میں. ایک تو یہ، دوسرا مطلب ہائیسٹ جس کے چانس ہیں. اور اسی طریقے سے جو ملٹری ڈپلائمنٹ ہے، یس اس کے بالکل ہائی چانسز رہیں گے ابھی یہ. اور یہ سمجھ لیں کہ کافی زیادہ اس میں خرچہ کرنے والے ہیں. اور جو پرائسز ہیں یہ آئل اور اس کی، یہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہے جب ہم نے اس پہ بات کی تھی، بس اس کو ہم اگنور کر گئے تھے کہ پرائسز ہائی جائیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہمیں جنگ کا یقین تھا سب سے زیادہ ہمیں جنگ کا یقین تھا، تو پریڈکشنز بھی تو ہماری اس حساب سے ٹھیک ہونی تھی. جب گولڈ پرائس بتاتے تھے تو پھر ہم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ گولڈ ایک خاص ہائٹ کو جا کے جب ٹچ مارتا ہے وارز میں تو پھر نیچے گرتا ہے. لیکن ابھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں اتنے پریشان نہ ہو. یہ صرف اس ملک کی آپ کو مثال ملی ہے، دبئی کی، جو ملک امیگرینٹ سے یا آؤٹ سائڈر سے بھرا ہوا تھا، لوکل کمیونٹی بہت کم تھی. لیکن یہ ایسا انڈیا پاکستان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا پاکستان میں آپ کے جو لوکل ریزیڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فارنرس. تو یہ صرف ادھر ہونا ہے. تو اس لیے آپ لوگ ابھی پریشان ہو کے یہ نہ ہو کہ جی گولڈ تو گر جائے گا، اور گر گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. جون میں اپریل سے جون اچھی ونڈو ملے گی آپ کو. ہاں لیکن اصولی طور پہ اگر بات کہا جائے کہ دیکھیں جب کسی گھر پہ میزائل لگ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک نئی صبح کا آغاز کرتا ہے. دماغ کو بالکل ریلائز کر جاتا ہے کہ جی میرا گھر اب نہیں رہا، اب مجھے کچھ نیا کرنا ہے. تو ایک عقل مند انسان یہ وہ ہے کہ جو ہواؤں کے رخ دیکھ کے، چیزوں کو بھانپ کے وقت سے پہلے اس کی تدبیر کر لے. تو آج اگر کسی کو یہ سروائیو کرنا ہے مستقبل میں، تو آپ کو پتہ ہے ہم تو 1.5 سال 2 سال ہو گئے اب تو جب سے کہہ رہے ہیں کہ خوراک کٹھی کر لو، سادگی اپنا لو، لائف سٹائل بدل لو، مرغیاں لے لو، بکریاں لے لو، اپنی چیزیں کر لو. لیکن ماننے پہ نہیں آ رہے نا یہ. میں تو بیوروکریٹ ہوں، میں تو ایکس سیکٹری ہوں، میں تو فلانی بلا ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو. لیکن آپ کو پتہ ہے، اور یہ تو چلو پھر کچھ سمجھدار ہے، کچھ تھوڑے بہت وہ بھی وہ بیوروکریٹس جو زیادہ کلبنگ نہیں کرتے، ورنہ جو کلب میں بیٹھ رہے ہیں وہ تو ویسی جیسا پانی ہے ویسی مچھلی، ویسی پاگل سی فلم میں بیٹھ کے نئی نئی تھیوریاں سناتے رہتے ہیں، دھنیے پی کے سوئے رہتے ہیں مطلب ان کا تو کوئی وہ نہیں. تو لیکن آپ کا عام آدمی بھی ایک جو بالکل غریب اوپر سے ڈھیٹ، مطلب وہ تو بالکل ہی ایک جہالت کی اس درجے میں ہے کہ جو سننے کو ہی تیار نہیں. اور موت آنی ہے دیکھی جائے گی جی، صبح کی شام نہیں پڑنی. یہ انہوں نے ایک بہترین طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ان کی تو فکر ہی نہیں ہے. لیکن باقی لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ریلائز کریں کہ آپ لوگوں کا جو آج سٹیٹس ہے، جس طریقے سے آپ کو آج لایا گیا ہے اس مقام تک، بڑے طریقے سے لایا گیا. آپ لوگوں کو آج دیکھیں، پہلے وہ ہاف بازو آپ لوگوں کو وہ نہیں لگتے ہوتے تھے، مطلب بڑے مایوب سمجھے جاتے تھے. لیکن آج دیکھیں عام سی بات ہے،
اسی طرح آپ لوگوں کے فحاشی کے سٹینڈرڈ بدلے، آپ لوگوں کے تمیز تہذیب کے بدلے. بچے پہلے دیکھیں ان کی کس طرح سے ماحول ہوتا تھا، آج بچے کتنا ادب کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس دجالی وقت میں آ چکے ہیں، آپ کو ریلائز نہیں ہو رہا، آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ دیوانوں کی طرح سارا دن موبائل کے پیچھے، موبائل پہ شاپنگ، موبائل پہ ایوری تھنگ. تو آپ حقیقت کی دنیا سے اس ورچوئل ورلڈ میں اتنے کر دیے گئے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں آنے دیا جا رہا. تو اب ہونے یہ جا رہا ہے، یہ 2 دن جو آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان 2 دنوں کے اندر آپ کا انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے، آپ کے جو بجلی ہے اس کی تعطل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آپ. پوری دنیا میں الیکٹریسٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، گھروں میں آپ کے بجلیاں جل جائیں، گھروں کی وائرنگ شارٹس ہو جائیں، اس کے بھرپور چانسز رہیں گے. اور بجلی کی سپارکنگ سے آگ لگنے کے ایشوز بھی آسمان کو چھو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب امریکہ کی تو ڈیفینیٹلی یہ ٹائم اس کے لیے کافی کروشل رہنے والا ہے. اور آپ کو یاد ہی ہے جب بتایا تھا کہ امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ختم نہیں ہونے لگی کہ یہ نہیں کہ امریکہ نکل جائے گا. امریکہ اپنا اسی کو اختتامی سفر کر رہا ہے. ٹرمپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ قوم ختم ہو گئی ہے. وہ صبح شام مبارکیں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری قوم تم اتنا جیت رہی ہو، میں حیران ہوں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹرمپ جب کہ تم آئے ہو ہم اتنا جیت رہے ہیں، ہم جیت جیت کے تھک گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں، ابھی تمہیں اور جیتنا ہے، ابھی اور فتح تمہارے لیے پڑی ہے. تو ایسا مطلب ایک دیوانہ آدمی ان کے نصیب میں، ان کو یہ سگنل ہے، ان کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے تقدیر کا فیصلہ ہے کہ بس یہ دیکھ لو یہ تھے تم، اور یہ تمہارا آخری جو ہے وہ نکلا صدر. اس کے بعد جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے اٹیک کی جو سمبھاونا لگتی ہے ادھر آپ کے جو پاکستان، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ پورا ریجن پلس مڈل ایسٹ کی جو بھی اس ٹائم ہے، لگتا ہے کہ بہت بڑا اٹیک ابھی پل رہا ہے. اچھا ہونے ایسے جا رہا ہے کچھ کہ جو یہ 13 اور 14 تاریخ سے 13، 14، 15، لیکن ہائٹ 18 تک، ان دنوں میں رضوان صاحب کچھ ایسا ہونا ہے کہ اچھی خاصی حکومتی شخصیات اور حکومتیں بھی ہلیں گی. اور بلکہ مجھے وہ نہیں پتا چلا ابھی تک کہ خبریں آ رہی تھی یاہو کے جانے کی، کوئی کنفرم ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں. اور دور دیکھو کیسا میڈیا کا دور ہے، یا تو کوئی سہارا کے جنگلوں میں کچھ ہوتا ہے تو ادھر میڈیا پہ پتا چل رہا ہے، اور یا یوں سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی خبر نہیں ہے کیا ہوا اور کیا نہیں. کیسا مطلب چیک کریں آپ. تو یہ ماضی کی جا کے روایتوں میں کھنگالتے ہیں کہ کون حق پہ تھا اور کون فلاں پہ تھا، ان کو پتہ لگنے لگے. آج دیکھو تقریریں سنو ان کی، میڈیا کے کیمرہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر بھی مکرے ہوئے. ٹرمپ کی تقریریں سنو، جیتا کھڑا ہے وہ جہاز کو ہی نہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے دے رہے، وہ ماری جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا سب ختم ہو گیا اور جاؤ آزادی سے گھومو پھرو. تو چیزیں بہت زیادہ ٹف ہیں. یہ 18 تک پاکستان کے لیے بھی ٹف ہے. انڈیا کے لیے میں بڑا حیران ہوں بھائی کہ انڈیا سے کوئی خبر نہیں آ رہی. انڈیا سے کوئی بہت بڑی خبر آنی چاہیے 18 تک، کافی بڑی خبر، کوئی بگ بلاسٹ کی، کوئی بگ فائر انسیڈنٹ کی، کوئی بگ فساد کی، کوئی ان کی پارلیمنٹ، ان کے جو یہ پارٹی ہیڈز ہیں، جو سینئر ان کی پوزیشنز ہیں، ان کی انڈیویجولز کی، پارلیمنٹ کی نہیں، اس انداز سے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ مارز راہو کی جو ڈگری ہے وہ تقریباً کافی کلوز آ گئی ہے، اور اس کا مارس کا جو اسپیکٹ ہے، چوتھا اسپیکٹ ہے، وہ ان کے ٹورس اسینڈنٹ انڈیا کے عوام کے گھر پہ پڑ رہا ہے، جہاں یورینس پہلے ان کو باغیانہ اور ریبلس ایٹیٹیوڈ دے رہے. تو انڈیا کے لیے کافی زیادہ کریٹیکل ہونے جا رہا ہے یہ 18 تک دن جو ہے. اور ابھی تو آپ لوگوں کو حسب سابق کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو جو ابھی تھمبنیل چلے گا، خون میں لہریں دوڑیں گی، اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ پھر آپ ایکٹیو ہوں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کی خوراک تو یہی بن گئی ہے، جو تھمبنیلز اور یہ ساری.
اس لیے لیکن بہرحال آپ کو 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ 18 تک صورتحال جو ہے کافی کریٹیکل ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں آپ لوگ دنیا کی سب سے بری خبر، ایٹم چلنے کی خبر بھی سن سکتے ہیں. اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اس میں آپ دنیا کا میکسیمم جو آپ کے کانوں نے سننا ہے نا میکسیمم بڑا کچھ، وہ یہ 18 تک آپ سن سکتے ہیں. اس میں اس دنوں میں یہ کیپیسٹی موجود ہے. اور اس کے نتیجے میں لسٹ آپ لوگ بنا لیں. یہ بھی اس سال کی تھی نا کہ موسٹلی آپ کے نومبر تک نہیں رہیں گے حکمران یا چہرے. یہ بات اب ہے یا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کلپ کاٹ لینا، یہ 15 سیکنڈ سے لے لیں، یہ آپ کے کام آنا ہے پھر. اور یہ جو اسامہ صاحب، میں صرف جو ہے نا وہ ایک تو خوراک ذخیرہ کرنے کا طریقہ آپ نے بتانا ہے، دوسرا مجھے صرف میں یہ کہ کس طرح جو ہے نا وہ اس وقت خبریں نہیں آ رہی، جو اسرائیل کا نقشہ اس وقت تصویروں میں ہے نا، وہ آپ دیکھیں تو جو غزہ کا حال تھا نا، ڈٹو کاپی اس کی وہ ہے. اور کل ایک میں امریکن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یو اے میں دبئی میں بارش ہو رہی ہے اور پورا بیچ خالی ہے، نہ کوئی بندے ہیں نہ کوئی بندے کے ساتھ، اور $600 ملین 600 ملین ایک دن کا نقصان ہو رہا ہے ٹورزم میں ان ممالک کو. آپ سوچیں، جب ہم کہتے تھے کہ کارپوریٹ سیکٹر اڑ جائے گا، تو اور بتائیں اس سے زیادہ کیا اڑے. نہیں سر جی، ابھی تو اصل سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کی طرف آئیں. عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ، جون 2027، اس کو بڑا کر کے لکھ لیں گھروں میں. اچھا، پہاڑوں پہ تو بکریاں ہی لے کے جانی ہے، سونا کام نہیں آئے گا، تو اس لیے اچھی نسل والی دودھ والی بکریوں کا ایک ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیں. کوئی کچھ نہیں جانے لگا. اچھا سا ہائی ریز بنائیں، اس میں تھوڑی سی سیمنٹ منگوا کے جو اس کی نالیاں والیاں سیٹ کرنی ہے کر لیں. زندگی اب آپ کو اسی طرح سے سیکھنی ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک جو جمع شدہ جو بھی رضوان صاحب، اس کے نا 2 مرحلے ہیں، 2 فیزز کو سمجھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے مشکل ہوگا اپنے ذہنوں اور اپنی تربیت اور اپنے کلچر کے اگینسٹ جا کے جینا یا پلاننگ، وہ کرنی پڑے گی. آپ کو بھولنا ہوگا کہ آپ کے گلی محلہ کیسا ہے، آپ کے ٹاؤن کیسا ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کون ہیں کیا ہیں، سب بھولیں. پھر ریسیٹ سے قاعدہ پڑھیں، اور وہ قاعدہ آپ کے ریلیجن کا قاعدہ ہے، آپ کے ریلیجن کا قاعدہ ہے، اور اس میں ہتک نہ سمجھیں. جب موسیٰ کو مدد کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کو ملی، جہاں سے ان کی بد و باش کا آغاز ہوا. یہ وہ دعا تھی جو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی، جس کے عرض میں پھر آپ کو ان کی بیٹی سے عقد کرنے کو بھی ملا، اور ساری زندگی انہوں نے شروع کی جنگل میں. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جتنی آپ لوگ ٹیکنالوجی کی کہانیاں گیڑی کھڑے ہیں نا سر جی، ادھر دبئی نے نہیں سوچا تھا. دبئی سے 1 ہفتہ پہلے جیسے میں وہ بابے کا بتاتا تو یار، ابھی اللہ ان پہ رحم کرے، ابھی تک جواب نہیں آیا ان کا، ایران والے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار دبئی جو ہے وہ 1 دن پہلے یہ ان کو کوئی منا سکتا تھا اس بات پہ؟ ایمانداری سے بتائیں کہ سونا یوں ہو جائے گا، ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، دبئی یوں گرے گا. کوئی نہیں ماننے والا تھا. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ لوگ یہ نہیں ماننے والے کہ وہ ایران ہے جس پہ میزائل گر رہے ہیں، ایران ہے جس کے وہ بڑی قوم ہے، وہ صدیوں پرانی قوم ہے. انہوں نے اپنے ڈالر ڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں تھی، انہوں نے ہر چیز اپنی خود بنائی. ان کے بجلی نہیں جاتی، ان کے پیٹرول کے مسئلے نہیں ہیں، ان کے انرجی کرائسس نہیں ہے، ان کے انہوں نے اتنے مارے پھر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. آپ لوگ جو ماشاءاللہ اتنے ٹیکنالوجی پرست ہوئے ہیں، آپ نے تو 2 گھنٹے نہیں نکالنے. آپ کے تو آندھی بارش آئے تو بجلی چلی جاتی ہے. تو رضوان صاحب صرف سوئچ بند کر دیں ذہنوں میں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ لوگ واقعی تیاری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بجلی کا بٹن بند کر دیں اور اس کو لے جائیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پہ.
پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی یہ ساری زندگی جس سے بجلی نکل گئی نا، اس کے بعد جو زندگی ہے نا، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے، بٹن بند کر کے ذہن میں سوئچ آف، کچھ ایسا تیار نہیں کرنا، بس بجلی کا سوئچ بند کر کے دماغوں میں اب تیاری شروع کریں۔ اب آپ دیکھیے گا، اب آپ لوگوں کو ہمسائے بھی ملنے کو دل کرے گا، رشتہ داروں کو بھی ملنے کو دل کرے گا، پیدل پہلی دفعہ جائیں گے، کسی کا پتہ کرنے، نوک کریں گے دروازے پہ، سوچیں پھر مجھے بوٹ چاہیے کہ کیا چاہیے، چھتری چاہیے کہ کیا چاہیے، کیونکہ آپ نے ٹیکنالوجی آف کرنی ہے نا ذہنوں میں۔ اسی طریقے سے آپ نے گندم کو آٹے اوٹے نہ کٹھے کریں، آٹے نہیں کر سکتے، یا تو چھوٹی مشینیں کوئی اگر سولر پلیٹ والی مل جائے تو ٹھیک ہے، یا سولر کے پاور بینکس ہونے چاہیے، یا بیٹریز ہوں جو سولر پہ چارج ہوں۔ اس کے بعد ہینڈ پمپس، نل کے، ان کا دوبارہ بورڈ شور تازے کروائیں جدھر بورنگ کا سامان ہے، لیکن جدھر نہیں ہے وہاں صرف ڈرمز میں اپنا ایکسٹرا سامان رکھیں پانی کا۔ پانی پہ پہلے بات کرتے ہیں، سٹیپ وائز چلتے جاتے ہیں۔ پانی میں کلورین کام آتی ہے صاف کرنے کے، یا پرانے دور کی گھڑے ہوں اور پھٹکڑی ہو، تو آپ لوگ یہ نیلے ڈرم لے کے، جو کراچی والے فلیٹس والے ہیں وہ تو نیلے ڈرمز کو کہیں اکٹھا وٹھا کر لیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، میں نے اس میں دیکھا کہ یہ آپ لوگ جو لیدر کی کوئی سلائی کرا کے اچھی سی وہ ایڈجسٹیبل بن جائے گی، جس طرح کی جگہ میں بھی آپ کو ڈال، جیسے مشکیزے ہوتے تھے، تو مشق تو نہیں لیکن آپ اس طرح سے ایک چیز بنوائیں لیدر کی یا کسی بھی اس کی، اور اس کے اندر سے پہلے وہ لگا لیں شاپر واپر، اور پھر اس کو منہ کو لا کے اس کے اندر بھر لیں، اور اس کو جیسا مرضی جگہ پہ رکھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ یار ڈرمز کی بھی ہمارے تو جگہ نہیں ہے بعض اوقات کہیں بھی۔ ایک تو پانی کلورین صاف کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پھٹکڑی سب سے اچھا، اور گھڑا سب سے اچھی بات ہے کہ گھڑے 2 4 5 ایکسٹرا ڈفرنٹ قسم کے مٹی کے ہوں، تاکہ آپ کو پانی کا مسئلہ، پھٹکڑی ڈالی، پانی ڈالا، پانی صاف ملے گا۔ اس کے بعد اگلا لیول آتا ہے کہ آپ لوگ اگر تو آپ لوگ اس لیول کے قابل ہیں کہ آٹے کی چھوٹے چھوٹے آج کل گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں تو وہ لیں، یا پھر پرانی چکیاں ماشاءاللہ رکھ لیں جو رکھ سکتے ہیں۔ دلیا رکھ لیں، اس کو در کروا کے گندم کا جیسے دلیا بن کے، وہ ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ گندم رکھیں آٹے کے لیے، کچھ بیک اپ رکھ لیں گندم کا۔ 3 کیٹیگریاں کر لیں، گندم، دلیا اور آٹا۔ آٹا وہ جو پہلے فیز میں آپ لوگ کھا لیں، پھر اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر آپ لوگ دلیے کی اس کو کر لیں، اور پیچھے ایک چکی اور وہ اپنا کوئی پیسنے کا انتظام جو بیک اپ بھی پڑا۔ لیکن سب سے بڑا جو بلنڈر آپ لوگوں سے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سستی، کاہلی۔ لاہور کی تسبیح کر کے زندگی گزرے گی، 1000 دفعہ لاہور والا قوتہ پڑھنی پڑے گی اگر جینا ہے تو۔ اگر جو دماغ میں خیال آیا ہے، اگر اس خیال کو پورا پہنچانا ہے منزل تک تو لاہور پڑھنا پڑے گا، اور یہ ہل علی العظیم تک ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا جی کہاں تک؟ ہل علی العظیم تک، کیونکہ یہ قوت پروردگار سے ہی ہونا ہے، آپ کی اس سے استطاعت، آپ کی میری استطاعت نہیں ہوتی، ہم لوگ اس قابل نہیں ہوتے۔ یہ جو کیپیسٹی ہے یہ اس کی اسی کا فضل ہوتا ہے جب وہ ہمیں کوئی قوت بخش دیتا ہے، قوتیں تمام اسی کی طرف ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ لوگ جو اگلے فیز میں جائیں گے، اور یہ بار بار میں سنتا ہوں، میرے کان مطلب اس پہ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ سے پریڈکشن نہ دی جائے وہاں کہیں جی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بھئی اللہ بہتر جانتا ہے تو آپ اس پنگے میں پڑ کیوں رہے ہو؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات احاطہ کیے ہوئے ہے، بعد از قیامت تک کے علوم اور علم رکھتی ہے وہ ذات، لیکن آپ اس کو ایک مجسم انسان کے روپ میں سوچنے لگو گے تو یہ غلط ہے۔ وہ کوئی، آپ اس کو مجسم نہ سمجھو، وہ ایک المائٹی ہے۔ اگر اس کو دماغ میں قید کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ بھی اس کی، جیسے کہتے ہیں نا، ظلم ہوگا، اس کو اس کے حق سے گرانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو معاف نہیں کرتا، وہ بے پایا ہے، وہ لامحدود ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ غیب بھی میرے پاس ہے، تو وہ کہتا ہے ادھر آؤ، میری ٹیم میں آؤ، عزت بھی ادھر ہے، طاقت بھی ادھر ہے، رتبہ بھی ادھر ہے، غیب کی باتیں بھی ادھر ہیں۔ تمام انبیاء، نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کی باتیں بتانے والا۔ تو ہر نبی نے آگے کی باتیں بتائی ہیں آپ کو، ہر نبی نے آگے کی باتیں بتائی ہیں، اور آج کوئی بات ہے ایسی جو نہیں آپ کو پتا؟
قیامت بعد از قیامت مقام محمود وہ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کہاں کا نہیں پتا آپ کو، قبر کا نہیں پتا، عالم برزخ کا نہیں پتا، قیامت والے دن عرش وہ جیسے کہتے ہیں سوری کیسے لگے گا، جیسے تخت کیسے لگیں گے، حساب کیسے ہوں گے، کون جنت میں کون دوزخ میں، سب تو پتہ ہے، آخری ہر چیز تو بتا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بار بار یہ تو جی اللہ بہتر جانتا ہے، بالکل وہ جو جانتا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ فوراً کیوں لے آتے ہیں اللہ کو؟ سب سے پہلے تو یہی شرک ہے کہ ادھر سے میں میری بات ہو، ادھر سے آپ فوراً اللہ کو لے آئیں، یہ تو بات ہی فضول ہے، کم علمی کے درجے کی میں سمجھتا ہوں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آلمائٹی ہے، اس کا کوئی اس کو آپ کسی اس میں لا نہیں سکتے۔ ہاں اب یہ ہے کہ یہ زمین پہ کوئی زبردستی چھین آتا ہے، تو اس لیے یہ جو گفتگو اس لیول پہ کرنا کہ جی غیب کی باتیں تو اللہ کے پاس ہیں، تو بھی پھر ادھر اللہ نے آپ کو جو یہ کلیم کیا ہے میرے پاس ہے، تو وہ صرف للچانے کے لیے کیا ہے، مطلب کس لیے؟ ہمارے کام کی، اس کے تو کام کی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ تو ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہمیں مستقبل کا تجسس ہے، کیوریوسٹی، ہم تیاری کریں، اور انبیاء نے کہا بھی مستقبل کی باتیں، مستقبل کی تیاریاں کرا کے گئے۔ لیکن یہ ہماری امت ہے، اس نے کیونکہ دھکے کھانے کا عہد کیا ہوا ہے تا قیامت، تو انہوں نے دھکے کھانے کے لیے اپنے تمام اسباب اور لوازمات پورے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو کہیں مستقبل کی بات نہ پتہ چل جائے اور یہ اس پہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ تیاری نہ کر لیں، بس یہ پرابلم۔ اینی ہو، نیکسٹ فیز میں گندم کے بعد آپ کو چنے، بھجے ہوئے چنے ورلڈ وار 2 میں بہت زیادہ کام آئے، تو بھنے ہوئے چنے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو بچے تو آپ اس طریقے سے اسی چنے کی کئی ورائٹیاں کر سکتے ہیں، وہ اگر مشین ہی رکھ لیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی پیسنے کی، یا محلہ مل کے رکھ لے، یہ بھی اپنی جوائنٹ ایفرٹس کی طرف چلے جائیں، 20 گھر مل کے ایک مشین رکھ لیں، کسی ایک جو جس خاتون کے پاس کمیٹیاں ڈلتی ہیں نا ادھر ہی مشین بھی رکھ لیں، کمیٹی ڈال کے کٹھی لے کے، یہ جی یہاں پیس لیا کریں گے ہم سب۔ اسی طرح کٹھی سولر پلیٹیں لے کے کسی ایک اس پہ رکھ لیں، ایک سینٹر کٹھا سا بنا لیں، اپنی گلی، دو گلیاں مل کے یہ انتظام کر لیں اپنا، یوں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خاتون یا جو کوئی بزرگ اللہ کے بندے نیک لوگ دم درود کر رہے ہیں، بیٹھے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، اس میں بیٹھے ہوں، ان کو مرکز بنا لیں، ایسی جگہیں، ایسے چوک، ایسے چوبارے، ایسے چبوترے گاؤں کے، شہروں کے، وٹس ایور جہاں بھی ہیں، مل کے 20 100 30 50 اس میں کیا پورا کر لیں؟ ایک تو پیسنے کا انتظام سولر کے ساتھ، دوسرا کیونکہ اب یہی لوگوں نے آپ کو اوور لوٹ رہے ہیں نا، جب آپ کی بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اوور چارج ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی نوکری نہیں ہوگی، آپ اوور چارج ہوں گے۔ تو آج ہی اگر وہ 500 1000 ڈال کے ایسے چھوٹی چھوٹی مشینیں آپ لوگ لے کے رکھ لیں، تو وہ کل کو آپ کے اس میں پیسنے پسانے، یا پھر نہیں تو ہاتھ والی چکی لیں، دنیا پہلے بھی تو کھاتی مرتی تھی، پہلے تو یہ تو نہیں ہے کہ یہی کوئی دور آ گیا جس میں آپ لوگ ہی جی رہے ہیں کوئی بہت زبردست، پرانی دنیا بھی اچھا جی گئی ہے۔ اور اس میں شہد کو ضرور کوشش کریں، اولیو آئل ضرور کوشش کریں، سرکہ ضرور کوشش کریں، نمک سب سے زیادہ نمک ہونا چاہیے آپ کے پاس، سرکہ ہونا چاہیے، سیب کا ہو تو اچھا ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس زیتون ہونا چاہیے، کیونکہ زیتون آپ کے پیٹ بھی صاف کرے گا، آپ لوگوں کو بیماری سے بھی بچائے گا، زیتون ہی کافی، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو زیتون بہت امپورٹنٹ رہے، گلاب کا عرق بہت امپورٹنٹ رہے گا، اس کی بوٹلز ہوں کوئی اچھے لیٹرز میں رکھ لیں، پھٹکڑی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو مرغیوں کا ڈڑبہ بنوائیں اس طریقے سے اپنی چھتوں پہ، اگر وہ جو آج کل ویڈیوز میں آئی ہوتی ہے ایسے جالی سی بنی ہوتی ہے جیسے ٹنل سی، وہ چلتی پھر رہی ہوتی ہے، خود ہی کھڈے میں جاتی ہیں، خود ہی چل پھر بھی رہی ہوتی ہے، ان میں دانہ دھن کر ڈالیں، ان کی اچھی خوراک ڈالیں، انڈا تو لیں کم از کم اس سے، اور گوشت کا انتظام میں مرغی کا سائیکل کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں پرانے دور میں نا لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اتنا سب کرنے کی۔ آج آپ لوگ بڑے
अच्छे दौर उस हिसाब से हैं कि आज आप लोग ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जज्बा, एक सुबह आपने फोन मारना है, अगली शाम आपकी छत पूरी, वो जैसे कहते हैं ना, मुर्गी खाना बनी होगी। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। इसके ऊपर हम एक और वीडियो भी करेंगे, पूरा तफसीलन हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और आने वाले वक्तों में किस तरह और क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। मैडम एनी थैंक यू वेरी मच। वीडियो खासी लंबी हो गई है, उम्मीद है हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।